तमहीदी बातें हैं। सुबह से परेशान हूँ, बोलूँ क्या, मोहल्ले में राफजी है नहीं, अहले हदीस है नहीं, मैलाई है नहीं, मवाली है नहीं, उड़िया लुटिया चुटिया पीर, तामक पिया पीर, उनका जोर है नहीं। तो बोलना क्या है, सुबह से कंफ्यूजन का शिकार हूँ। हर आने वाला एक टॉपिक दे के जा रहा, थोड़ा इस पर भी बोलिए, तो बेटे थोड़ा हमारा भी ख्याल कीजिए, समझे। ये रिश्ता मोहब्बत इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। तो बहरहाल कुल मिला के ये कि मैं दूसरी बार आ रहा हूँ, तो पहली बार जब आया था तो सरकार ताजुश शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत मुबारका मुझे उस वक्त हासिल नहीं थी, और जब मेरे शायख ने मुझे खिलाफत दी बिना मुबारका, उनके कदमों का धोवन, अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज मुझे हासिल है कि दुनिया के जिस भी खित्ते में, जिस भी गोशे में, जिस भी शोशे में, इंडिया के अलावा 11 ममालिक का मैंने सफर किया है, कहीं भी मेरे बोलने में लचक नहीं आती है, नरम पना नहीं आता है। जो अंदाज ये यहाँ है, सेम टू सेम अंदाज दुनिया के हर मुल्क में जहाँ मैं विजिट करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह यही अंदाज होता है, और अहले हक का यही अंदाज होना चाहिए। तो माशाअल्लाह बहुत हसीन मजमा है और बहुत जम कर बैठा हुआ है, यानी अगर मुकर्रिर का मूड ना भी हो तो आप लोग मूड बना देते हैं, माशाअल्लाह क्या बात। तो भैया जब सुबह यहाँ आया मैं, तो बहुत गौर व खौज करने के बाद ये समझ में आया कि कुछ इस किस्म की ज़हनियत के लोग यहाँ हैं जो सबके लिए नर्म गोशा रखते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक साईं बाबा है, बेचारे का मजहब आज तक पता ही नहीं चला कि वो बला थी क्या। बाप मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाप रमन राम राम, सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश। भाई यूपी है, बहुत समझ के बोलना पड़ेगा। तो बहरहाल जैसे वो साईं बाबा वाला मिजाज था, अब कुछ लोगों ने दीन में भी ऐसा ही मिजाज बनाया है कि ये इमाम बाड़ा वाले, ये रज़वी, ये बरेली वाले, ये ताजुश शरिया वाले, ये दानिया हबीबिया से जुड़े हुए, गरीब नवाज से जुड़े हुए, मुफ्ती शबीर से जुड़े हुए लोग, ये रज़वी फिक्र के लोग सबकी काट करते रहते हैं, सबकी धुलाई करते रहते हैं, सबका बाइकआउट करते रहते हैं। आज की इस नशिस्त में चंद जरूरी बातें बताकर मैं रुखसत हो जाऊंगा, इसलिए कि लंबी चौड़ी तकरीर का मेरा भी मूड नहीं है और मुस्तहज़र कुछ भी नहीं है। बस जैसे जैसे आपका साथ रहेगा इंशाअल्लाह वैसे वैसे नुज़ूल होता रहेगा। एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ें। अजीज़ाने गिरामी बता, हमारी आवाम के अंदर कुछ लोग इस ज़हनियत के हो गए हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों में जितने भी फिरते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आउट ऑफ कंट्री या हमारी कंट्री में या हमारे शहर के अंदर या अदर शहर के अंदर, उन सब के साथ हमारा इत्तेहाद रहे, बना हुआ मामला रहे, किसी की मुखालिफत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस किस्म की बोली, इस किस्म का मिजाज, ये मिजाज शरीयत नहीं है, ये मिजाज इस्लाम नहीं है, ये रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात का खुलासा बिल्कुल भी नहीं है। बहैसियत मुसलमान होने की आपके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं उसे समझिए। ये जो सारे के सारों का आप साथ चाह कर सबको लेकर चलना चाहते हैं, खुदा की कसम ये मनहज रसूल के खिलाफ है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, होशियार हैं, इलाहाबाद में आकर मैं समझाऊं तो फिर ये मेरी हिमाकत होगी। इतने एडवांस, इतने स्मार्ट लोग हैं आप लोग, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे बताइए कि रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब सहाबाए किराम आते, तो जब इस्लाम का शुरू का दौर है, इब्तिदाई दौर है, और इस वक्त जरूरत है कि लोग काफिला दर काफिला इस्लाम में आए, दामन इस्लाम वसी हो, मुसलमानों की शौकत बढ़े, मुसलमानों का दबदबा फैले, तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को कितनी हिकमत अपनानी चाहिए, कितनी पॉलिसीज पर अमल करना चाहिए, कैसा नर्म गोशा रखना चाहिए, कितना पेशेंस रखना चाहिए। ये आज के दौर में हम कह रहे हैं कि मुसलमानों को जरूरत है कि मुत्तहिद हो जाएं।
دیکھو جہاں تک سیاسی مفاد کی بات ہے، ملی مفاد کی بات ہے، اگر کسی جگہ اسٹیج شیئر ہو گیا یا حکومت سے اپنی بات منوانے کے لیے میجورٹی میں کہیں چلے گئے وہ الگ بات ہے، لیکن خدا کی قسم سرکار تاج الشریعہ کی زبان میں قیامت کی صبح تک سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہو ہی نہیں سکتا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ عقیدے میں ہمیں ذرا بھی لچک برداشت نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کا سافٹ کارنر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، انٹیلیجنٹ کہتے ہیں، اپنے آپ کو ویل ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، ان کے لیے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے یہاں کسی محلے کے لوگ تو بیٹھے ہوئے نہیں ہے، یہاں تو دور و دراز سے، بنارس سے اور گورکھپور سے اور مانک پور، کنڈا ونڈا کہاں سے لوگ آئے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محلے والوں میں تقریر سننے کا ذوق کم ہے، یا ہو سکتا ہے تقریر کرانے والوں سے ان کا کوئی معاملہ ہو تو وہ محفل میں نہ آئے ہوں، بہرحال گھروں میں ہی بیٹھ کر سن رہے ہوں یا آن لائن سن رہے ہوں۔ خدا کی قسم میں تمہارے زخموں کو کھریدنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ صاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مقصود ہے اس بزم میں اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ جگہ سکون سے آرام سے پیچھے بیٹھ جائے، پتہ نہیں سمجھ نہیں رہے کہ نہیں رہے، بلا وجہ کتاب دیے جائے۔ بہرحال عزیزات گرامی وقار، میں نے بارہا ایک مثال کے ذریعے اپنی بات سمجھائی ہے۔ جب کسی شخص کے جسم میں کوئی زخم ہو جائے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے فزیشین، ایک ہوتا ہے سرجن۔ ایسے ہی علماء کے اندر بھی فزیشین ہے اور سرجن بھی ہے۔ تو جو سرجن کیٹیگری کے اندر آتے ہیں ان میں چند نام آپ کو پتا ہے، مفتی اختر حسین علیمی صاحب ہو گئے، مفتی شہزاد ہو گئے، ایک یہ کلیم حنفی ہو گئے، ایک کلیم حنفی ہو گئے۔ جیسے انجینئر میں دو ہوتے ہیں، سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر، تو ہارڈ ویئر والا ڈپارٹمنٹ ادھر ہے، ہارڈ ویئر والا ڈپارٹمنٹ ادھر ہے۔ ہماری بات اگر قرآن و سنت کے خلاف ہو گئی تو جو لوگ سافٹ کارنر رکھتے ہیں بدمذہبوں سے، ارے جانے تو میرے ایمان پہ کیا فرق پڑے گا، میرے اسلام پہ کیا فرق پڑے گا، میں کون سا ان کے ساتھ چلے جاؤں گا۔ بیٹے اس گمان میں مت رہنا، اس خیال خام میں مت رہنا۔ شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہے، شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہے۔ بڑے بڑے علامہ کہلانے والوں کا ایمان رخصت ہو گیا، اور جب نبی رحمت نے فرما دیا کہ میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ رات کا مسلمان سونے والا صبح کافر اٹھے گا، زندگی چند روزہ ہے، پتہ نہیں کب سانسیں بند ہو جائے۔ میں جانتا ہوں تم پر ہونے والے ظلم و ستم کے معاملات اخبار کے ذریعے، دیگر ذرائع کے ذریعے مجھے اطلاع ہے، لیکن خدا کی قسم اس دورے پر میں اگر تم اپنے ایمان و عقیدے کی سلامتی کر لو، کم پر قناعت کرو، لیکن باطل سے اتحاد نہ کرو، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہو جسے اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، خدا کی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے مقدس ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب ہوگا، لیکن باطل کے ساتھ اتحاد نہ کرو۔ لوگ سافٹ کارنر رکھتے ہیں، ذرا انہیں ابتدائی اسلام پہ نظر کرنا چاہیے۔ مکے کی گلیوں میں جبل فاران سے اعلان کے بعد جب آمینہ کے لال یہاں وہاں گھوم رہے ہیں، لوگوں کو جانے سے روکا جا رہا ہے، لوگ کان میں ہوئی ٹھوس کر جا رہے ہیں، کہیں آیت قرآنیہ ہماری سماعت میں نہ آ جائے اور کہیں ہم ان کے گروہ میں شامل نہ ہو جائے۔ راستے میں پتھر پھینکے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، حالت نماز میں ان کی اوجھلی ڈالی جا رہی ہے، مجنون ساحر کاہن جادوگر کہا جا رہا ہے، آپ کو نکالنے کی سازشیں کی جا رہی ہے۔ اس دور میں اسلام کون لا رہا ہے؟ اس دور میں اسلام کون لا رہا ہے؟ غلام لا رہے ہیں، نادان لا رہے ہیں، مفلس ایمان لے کر آ رہے ہیں، کمزور ایمان لے کر آ رہے ہیں، بچے ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ اسلام کو تقویت عمر بن خطاب کے آنے کے بعد ملنا شروع ہوئی ہے۔ عمر بن خطاب کے آنے کے بعد اسلام کو تقویت ملنا شروع ہوئی ہے۔ مجھے بتاؤ، جو آج کہتے ہیں یو پی کے اندر یا کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں متحد رہنا چاہیے، اور اس اتحاد کا راز الگتے الگتے ان کے یہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہے، ان کو اپنے یہاں مدعو دیا جا رہا ہے، ان کے یہاں بیٹیاں دی جا رہی ہے، موت مٹی میں جانے آنے کا سلسلہ شروع ہے، اور پھر تم کہتے ہو کہ
اتحاد کی بہت ضرورت ہے. ذرا رسول اللہ علیہ السلام کی مکی زندگی کو نگاہوں کے سامنے رکھو. پیروں کی زندگیاں پڑھنے والوں اور لوگوں کی آٹوبایوگرافی پڑھنے والوں اپنی نبی کی سیرت کو کبھی بنظر ظاہر مطالعہ کرو. حضور علیہ السلام نے کتنی تکالیف برداشت کی ہے. اب مجھے بتاؤ اس مکے کی سرزمین پر جہاں آپ کو کلمہ حق بولنے سے روکا جاتا ہے, خانہ خدا میں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے, اللہ کا گھر بتوں کی گندگی سے بھرا ہوا ہے, نبی علیہ السلام کو طواف سے روکا جا رہا ہے, اور کفار قریش کا ایک وفد سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے. چند چیزوں کی آفرز لے کر کہ اے محمد آپ ہمارے قبیلے میں سے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی انبن رہے. ایک کام کیجئے, معاملے کو کلوز کیجئے. ہم آپ کو 3 چیزوں کی آفر دیتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہم اپنے قبیلے کا آپ کو بادشاہ بنائیں گے. نمبر 2 یہ کہ سب سے خوبصورت لڑکی بغیر مہر کے آپ کے نکاح میں دیں گے. نمبر 3 یہ کہ آپ کے قدموں میں پورے قبیلے کی دولت ڈالی جائے گی. اگر یہ اللہ کے نبی نہ ہوتے, اگر ان پر وحی نہ اترتی, اگر یہ دین خدا کا سچا دین نہ ہوتا تو عبداللہ کا بیٹا بک گیا ہوتا. لیکن یہ انبیاء کے تاجدار ہیں اور قیامت تک رہنے والا دین لے کر آئے ہیں, جس دین کے الف سے لے کے یا تک کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے, اور کوئی کرے گا تو اسلام کے سپاہی علماء کی شکل میں انبیاء کے وارث اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیں گے. ہم دین کے ٹھیکیدار نہیں ہیں, ہم دین کے چوکیدار ہیں, اور چوکیدار سے چور ڈرتا ہے. اگر تم ہم سے چڑھتے ہو, ہم سے ڈرتے ہو, ہمیں برا سمجھتے ہو, غریب حنفی تمہیں کھٹکتا ہے, تو پھر ایک مرتبہ دل میں نگاہ رکھو کہ کہیں تمہارا معاملہ چوروں والا تو نہیں ہے. بہرحال اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ گولڈن چانس آیا کہ تبلیغ سے باز آ جاؤ, آپ کو عرب کا بادشاہ بنا دیں گے, حسین لڑکی بغیر مہر کے نکاح میں دیں گے, پوری دولت قدموں میں ڈھیر کریں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خدا وحدہ لا شریک کی قسم, اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج اور پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں ڈھیر کر دو, تب بھی میں اپنے مشن سے ایک حبہ برابر نہیں ہٹ سکتا ہوں. قرآن نے فیصلہ کر دیا, قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب فرما دیجئے ان کافروں سے جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی پرستش میں نہیں کرتا, اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں اس کی پوجا تم نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین, سیدھی 100 کی سیدھی بات, تم کو تمہارا دین, ہم کو ہمارا دین. کیا حضور کی سیرت میں یہ بات تم نہیں دیکھتے ہو؟ سافٹ کارنر رکھنے والوں, تم کہاں سے دین پڑھ کر آئے ہو جو کہتے ہو سب کے ساتھ اتحاد ہو جائے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب مجھے بتاؤ, اس دور میں جب اسلام میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ ضروری تھا اور لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام لائے, حضور کی یہ خواہش تھی, مدینے میں عبداللہ بن سلام ایک صحابی ہے جو پہلے یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے. وہ بارگاہ رسالت میں آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام, میں نے آپ کے حوالے سے پڑھا ہے اور میرا دل مطمئن ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہے, آپ کی نشانیاں تورات میں موجود ہے, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. یا پھر کسی اور بھی صحابی کا یہ واقعہ ہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں, لیکن ایک چھوٹی سی کنڈیشن ہے, ایک چھوٹی سی شرط ہے, وہ یہ کہ میں یوم السبت کو, سنیچر کے دن, شنبہ کے دن گوشت نہیں کھاؤں گا, اونٹ کا گوشت نہیں کھاؤں گا. کیا یہ بہت بڑی بات ہے؟ سرکار کو اتنی بات تو مان لینی چاہیے کہ ٹھیک ہے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, تم سٹرڈے گوشت نہ کھایا کرو, باقی تم اسلام لے آؤ. ابھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے, بات چل رہی ہے. حضرت بلبل سدرہ بارگاہ رسالت میں اللہ کا فرمان لے کر اتر رہے ہیں, اللہ کا فرمان لے کر اتر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ. قرآن نے کس سے کہا اے ایمان والو؟ ایمان والے ہو کہ نہیں ہو؟ اس بات کو تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. آپ ایمان والے ہیں, اللہ
اللہ کا شکر ادا کیجیے. اب مجھے بتائیے وہ اسلام لانے کے لیے کون سی بڑی شرط رکھ رہے تھے؟ ذرا سی بات تھی، لیکن کہا گیا نہیں، اگر آنا ہے تو پورے پورے آ جاؤ، آدھا پی کر آدھا بٹے یہ نہیں چلے گا. یک درگیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو. سافٹ کارنر رکھنے والوں اور قرآن کریم سے پوچھو کیا قرآن اس دوگلی پالیسی کی ڈبل انجن کی سرکار کو قبول کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بولتے ہو، دین پڑھا کتنا ہے؟ بقراتی میرے سامنے مت بتانا. تمہارا گوگل کا مطالعہ ہوگا. ہم نے مدرسے میں جا کر 18 سال لگائے ہیں، نیچے کا پسینہ اوپر گیا ہے تب جا کر یہ سوچ پیدا ہوئی یہاں بیٹھ کر بولنے کی. تمہیں کیا لگتا ہے یہاں بیٹھ کر بآسانی بقراتی کر کے میں چلا جاؤں گا؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کل قیامت قائم ہوگی، میں اللہ کے حضور رہوں گا، تم بھی رہو گے. اس لمحے کو کرامن کاتبین نے ریکارڈ کر لیا ہے. ہمارا سسٹم ہینگ ہو سکتا ہے، ہمارے سسٹم سے پورا ڈاٹا اریز ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے سسٹم میں ڈیلیٹ نہیں ہوگا. یہ کل جتا دیا جائے گا. تمہیں ایک بندے خدا بمبئی سے آ کر رات کالی کر کے زور بیان لگا اپنے پوری انرجی خرچہ کر کے تمہیں سمجھا رہا تھا، اس کے باوجود تم نہیں سمجھے. جو لوگ کچھ زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں اور ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کر اس تنتنے کے ذریعے دین کو سمجھ رہے ہیں، کون جائے مولویوں کے پاس، کون جا کر ان سے مسئلہ پوچھے؟ آسان یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے دین سیکھ لو. آسان یہ ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے دین سیکھ لو. یہ بہت آسان صورت ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ گوگل سے دین سیکھنے میں اگر 10 فائدے ہیں تو 90% نقصان بھی ہے. اب لیجیے میں ایک مثال دیتا ہوں، اور خاص طور سے جو کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، محقق لوگ، انگلش پڑھے ہوئے، رومن پڑھے ہوئے، اور ماشاء اللہ اسلام 360 کے ذریعے حدیث پڑھ رہے ہیں اور روح بخاری کو شرمسار کر رہے ہیں، اور ہے تو دکھتے بھرتا ٹیڑوا دبا دو تو وہی دم توڑتے ہیں. لیکن گدہ الذی مقابلہ کر رہا ہے امام الائمہ سراج الامہ کاتب الامہ سیدنا امام اعظم نعمان ابن ثابت ابن زبا ابن ماہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر گوگل کے متعلق یہ دیکھو ہمارے یہاں بیٹھے نقیب صاحب، کیا نام بھیا آپ کا؟ کچھ ماشاء اللہ آپ کے منہ مبارک میں ہے، اور اچانک میں نے پوچھ لیا. اب وہ بھٹکنا بھی ایک مسئلہ، کبھی کبھی ایسی پریشانی میرے ساتھ کی جا جائے. خیر جو بھی آپ کا نام ہے ماشاء اللہ. اے دیکھو نفیس حبیبی صاحب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت کے لیے اگانا کا انتظام کرنا چاہیے. جو لوگ گوگل سے دین سیکھ رہے ہیں، دیکھو میں نے گوگل میں ٹائپ کیا چین ایک پل نہیں، ٹھیک ہے چین ایک پل نہیں. اب گوگل میرے جتنا اسمارٹ نہیں ہے، وہ ایک مشین ہے، وہ ایک سرچ انجن ہے، وہ انسان کے ذریعے بنایا گیا ایک مصنوعی ذہن ہے. میں نے لکھا چین ایک پل نہیں، وہ ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ انگلش کر رہا ہوں میں، اردو ٹو انگلش. کہہ رہا چائنا از ناٹ اے برج. چائنا میں کوئی برج ہی نہیں ہے. ٹھیک آپ چین لکھنے میں ایک ہی آئے گا. وہ تو ہم کو معلوم ہے پڑھے لکھے ہیں کہ کب زیر زبر آتا ہے، پل اور ٹو لکھنے میں ایک ہی آتا ہے، لیکن زیر زبر لگا نہیں ہے. تو حضرت گوگل کی چاروں خالق کی ہو گئے. اب جو لوگ ان سے حدیث سیکھتے ہیں اور پھر اماموں پڑھ بولتے ہیں، پھر اپنے آپ کو محقق سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ معصوم تھوڑی تھے. ارے وہ معصوم نہیں تھے تو کون سا معصوم ہے؟ گدھے مقابلہ معصوم کا نہیں ہے، مقابلہ محفوظ اور نااہل کا ہے. وہ بالاجماع محفوظ تھے اور تو بالاجماع نااہل ہے. اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آن لائن سننے والے غیر مقلدوں، گوگل کے مقلدوں سن لو. اللہ کے نبی سے صحابی نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ بخاری کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا جب امانتیں ضائع کر دی جائے. لوگوں نے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ امانت ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟
فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نااہل وہ کام کرے جو اس کے بس کا نہیں ہے تو پھر خدا کی قسم قیامت کا انتظار کرو۔ کیا سمجھے آپ لوگ؟ سافٹ کارنر رکھنے والوں بیٹھے ہو، تم پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، تمہاری اصلاح کر رہا ہوں۔ شکر مناؤ کمیٹی والوں کا کہ اپنا پیسہ خرچہ کر کے مقرر کو بلا کر تمہاری فکر کر رہے ہیں۔ اصل میں ہم چاہتے ہیں یا تو ادھر یا تو ادھر، ادھر نہیں، گنتی برابر ہوتا ہے، کتنے مرد ہیں کتنی عورتیں۔ اب تم دونوں طرف پھٹکے گا تو کیسے چلے گا؟ اب تجھے لگ رہا ہے کبھی وہ جنت میں گیا تو جا ہی نہیں سکتے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ ہے۔ صبح تک امور الہ آباد میں جتنے لہبڑے عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے، ایران کے فضلہ خور، ایرانی ریاض پر راج پٹانے والے، جتنے گوگل کے مقلد اور جتنے اڑیا گڑیا پیر کے بدعتی ٹولے ہیں، جو بھی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، موسٹ ویلکم فور ایسے آتے جاتے رہا کرو، کیا پیروں کا بھی درد کم ہو جائے گا اور میری زیارت بھی قریب سے ہو جائے گی۔ حضرت کتنے خوبصورت ہیں، دیکھ بولے کہ بتا اردو بولنا نہیں آتی؟ ارے بالکل مذاق کر رہا ہوں، ٹینشن مت لو، ہم کو اردو بہت اچھی آتی ہے۔ ارے ہم شیخ الحدیث آدمی ہیں، تم ہم کو اردو سکھاؤ؟ ہم نے کتوں کو شیخ الحدیث بنا دیا۔ عزیزان گرامی وقار، اب میں آج یہ کر رہا تھا کہ جتنے بھی الہ آباد کے اندر ہیں، دیکھو تیسری مرتبہ آ رہا ہوں، غالباً چوتھی مرتبہ آ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کب آؤں گا پتا نہیں، میں چاہتا ہوں ایک ہی گولی میں سارا جلاب نکل جائے، پورا پیٹ صاف ہو جائے۔ صبح تک میں ہوں، جس کو مناظرے کا شوق کرنا ہے اور رات بھر میں طبیعت لاابالی ہو جائے یا پیٹ درد کرنے لگے اور مناظرہ کس کے آئے تو ٹینشن مت لو، راجہ پور میں ٹھہرا ہوں، امام باڑہ محلے کے اندر، تمہاری تسلی تشفی ہو جائیں گی الحمدللہ۔ یہ گردن کے اوپر 72 تلواریں ہیں، 72 ایک دو نہیں۔ تم کیا سمجھ رہے ہو ایک ہی سے پنگا ہے؟ نہیں، سب سے پنگا ہے۔ حق بولنے والا ہمیشہ ون سائڈ چلتا ہے، لاہور لشکر کے ساتھ، تم تناخ کے ساتھ نہیں چلتا ہے، وہ اپنی مستی میں تنہ تنہا کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ دنیا کا کوئی فرقہ ہو 72 تلواریں اس گردن پہ وار کرنے کو تیار ہے اور میں اپنی مستی میں کہتا ہوں سب ہوں عبید رضوی، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، سلطان سے جدا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، اچھا میرا خیال ہے مجھے تقریر میں تھوڑا سا وقت دیا جائے تو اچھا رہے گا۔ آپ نے بہت سارے مقرروں کا انتظام کیا، اشتہار میں نام لکھ دیتے تو کچھ عوام میں سے بھی مقرر ہیں جو بیچ میں سے کچھ نہ کچھ فقرہ چھوڑتے رہے۔ ارے ٹھیک ہے، ایک آدھ دو نعرہ لگا لو، اس کا مطلب ہے کیا مقرراتی کر کے تم سارے نعرے ہی کے نظر کر دو گے سارا کے سارا وقت؟ عزیزان گرامی وقار،
جو لوگ انٹرنیٹ کے مادھیم سے دین سیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ تمہارے محلے میں بلا نہیں ہے تو اب بد مذہبیت زوروں پر ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے بارے میں غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیشن گوئی فرمائی تھی، اپنے نور نبوت سے آنے والے زمانے کے احوال کو بتا دیا تھا صحابہ کو کہ ان قریب میری امت میں وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ قبروں کے پاس جا کر تمنا کریں گے، اے کاش اس قبر میں بجائے اس مردے کے میں ہوتا، ہاتھ میں انگارہ رکھنا آسان ہوگا، دین پر چلنا مشکل ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہاں بیان سن کر سمجھتے نہیں یہی حق ہے، پھر جب وہاں جاتے ہیں اور وہاں بھی ان کو دلائل ملتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اتنی بہترین داڑھی ہے، قرآن اتنا بہترین پڑھ رہا ہے، آئین آپ ہاں تو اتنا گاڑھا نکال رہا ہے کہ پورے بریلویوں میں شاید ہی کوئی نکالے، یہ غلط نہیں ہو سکتا ہے، کنفیوژن کا شکار ہے۔ میں آپ کی کنفیوژن کو دور کرتا ہوں 1 منٹ کے اندر۔ دیکھو آج جیسے مارکیٹ کے اندر ایک ہی چیز کی کئی ساری دکانیں ہوتی ہیں، فار ایگزامپل اسمارٹ فون کی کئی ساری دکانیں ہوتی ہیں، آپ کو نالج نہیں، آپ کسی ایک دکان سے فون پرچیز کرنے گئے، آپ اس کے سارے فیچرز کھنگالتے ہیں، یوٹیوب پہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ، پھر آپ کنفیوژن کا شکار ہے۔ آپ کو بتا دے کہ نہ بھیا کنفیوژن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا بجٹ کیا ہے اتنا، تجھے کیا چاہیے یہ سجیسٹ کر لے، یہ میرے حساب سے لے لے تو تو لے لیتا ہے۔ تو جیسے دیگر چیزوں میں تو ماہرین کے رائے کو قبول کرتا ہے، ذرا گوشے تنہائی میں بیٹھ اور سوچ وہ کون سی جماعت ہے جس کا تسلسل حضرات اولیاء سے، حضرات تابعین سے، حضرات ائمہ مجتہدین سے، حضرات صحابہ سے، حضرت نبی کریم علیہ السلام و تسلیم سے ہے، اور ہر فرقہ اس کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، وہ کب پیدا ہوا، کس ملک میں پیدا ہوا، اس کے بانیان میں کون لوگ ہیں، اس کے سرپرستوں میں کون کون ہے، اس کے بزرگوں کی تعلیمات کیا تھی، ان کے کتابوں میں لٹریچر کیسا ہے۔ لوگ کہہ دیتے منہ اٹھا کر ارے مولانا وہ مر کے چلے گئے دنیا سے، اب کیا کرے مردے اٹھانا، انہوں نے تو نہیں کہا، ہم نے ان سے تو نہیں سنا، ارے بے وقوف کیا کہہ رہا ہے مجھے بتا۔ کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو لشکر آیا تھا وہ کتنا تھا؟ 22,000 کا تھا۔ سزا کتنوں کو ملی؟ 1,40,000 کے قریب۔ کیوں؟ اللہ فرما رہا ہے ایک بزرگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے یہ پیغام ملا کہ جو کربلا میں جانے کی خواہش رکھتے تھے، یعنی گناہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے، وہ بھی گناہ گاروں میں شامل ہے۔ دور کھڑے رہ کر تماشا دیکھنا یا تماشا بینوں میں شامل ہونے کی خواہش کرنا گنہگار کے برابر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمہارا یہ سوچنا انہوں نے کیا کیا، ان سے ہم نے گستاخی نہیں سنی، یہ اس جماعت سے جڑے ہیں جن کے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں بارگاہ رسالت میں بھر بھر کے گالیاں لکھی ہے، بکی ہے۔ اسی الہ آباد کی سرزمین پر علامہ نظامی نے جسے اپنے پورے جگر سے سینچا ہے، آپ نے پورے ملک کا دورہ کر کے خون کے آنسو کتاب لکھ کر امت مسلمہ کو جگایا ہے کہ امت جاگ جاؤ، یہ اکابر دیوبند کے عقائد ہیں، تم لاکھ صفائیاں دیتے پھرو لیکن تم ہمارے سامنے آ کر مناظرہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے ہو۔ تم یہ بکواس تو کر سکتے ہو کہ مولانا احمد رضا نے عرب جا کر حرمین جا کر ہمارے علماء کی کتابوں کے مضمون کو بدلا ہے اور غلط فتویٰ حاصل کیا۔ اچھا مولانا احمد رضا نے عرب کے علماء کو دھوکہ دیا تو تم تو عربی نہیں ہو، میں تو عربی نہیں ہوں، تمہارے عالم کی کتاب بھی اردو میں ہے، یہ مجمع بھی اردو سمجھتا ہے، بتاؤ کب آ رہے ہو سامنے؟ میں آج جو نیو ایڈیشن ہے تمہارے علماء کی کتابوں کے، اس میں بتاتا ہوں کہ کفر لکھا ہوا ہے، اور اس بدترین کفر کے بعد اور اس کی تردید قرآن و حدیث سے سمجھنے کے بعد بھی جو انہیں صحیح سمجھ رہا ہے، حق سمجھ رہا ہے، خدا کی قسم وہ بھی انہی میں شامل ہے۔ تم یہ کیا کہتے ہو کہ فلانے نے گستاخی نہیں کی؟ گستاخ جماعت سے اس کا تعلق بھی اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم اس سے دور رہے۔ زیادہ بکراٹی مت کرو، دین کو اپنے مائنڈ سے مت سمجھو، اور یہ جو سب کو لے کے چلنے کا مزاج ہے
یہ پالیٹکس میں چلے گا، دین میں نہیں چلے گا. دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ. حق اور باطل کو ملانے کی کوئی گنجائش. جب میرے آقا نے فرما دیا، صحابہ کی مبارک جماعت میں کتنی مرتبہ یہ حدیث آپ نے سنی. میں کوئی پہلی مرتبہ نہیں بتا رہا ہوں کہ حضور ایک سفر سے واپسی ہو رہی ہے، صحابہ ساتھ میں، آپ اپنی اونٹنی سے نیچے اتر کر زمین پر ایک لکیر کھینچتے ہیں. یہ حدیث مشہورہ ہے، اس کو اہل حدیث بھی کوٹ کرتا ہے، دیوبندی بھی کوٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں سے بھی یہ بیان ہوتی ہے کہ سرکار نے فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے. پھر ٹیڑھی میری لکیریں کھینچی، فرمایا یہ جو ٹیڑھے میرے راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. صحابہ نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول ہماری حالت پر رحم فرمائے، آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، ضرور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اب کوئی کینیڈا کا مجدد پیدا ہو جائے امت کو ایک کرنے کے لیے اور سب کو بلا کر ہر مذہب والے کا پرے کروائے یا کرسمس کا کیک کاٹے اور بہت بڑا امن کا داعی بنتا پھرے، وہ دنیا کی نظر میں کتنا بھی اچھا ہو لیکن ہماری ٹھوکر میں ہے. جب آمنہ کے لال نے کہہ دیا کہ ضرور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اللہ وحدہ لا شریک کی عرش و کرسی کی قسم، یہ آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، دریا کا رخ مڑ سکتا ہے، ہرا بھرا درخت اپنی جڑوں سمیت اٹھا کر وہاں سے یہاں آ سکتا ہے. لیکن جو بات آمنہ کے لال نے اپنی زبان مبارک سے کہہ دی وہ ایک حبہ برابر غلط ہو ہی نہیں سکتی. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نام کی حکومت پیدا ہو سکتا. پادری صاحب، خیر خواہ امت، آج سنو، تم کہتے بریلی بڑے شدتی ہوتے ہیں اور اپنوں کے آنکھ کا ان کو میل نظر نہیں آتا، دوسرے کا بڑا نظر آتا ہے. بریلی میں بھی ایک توقیر رضا بیٹھا ہوا ہے جسے یہ کلیم حنفی یہاں رکھتا اپنی جوتی میں. آل کا مطلب کیا؟ اعلیٰ حضرت کی آل ہونے سے کیا ہوگا؟ مسلک کے اعلیٰ حضرت پر ہونا چاہیے. تم سمجھ رہے ہو کہ بریلی کا ہے تو میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تو نہیں. میرے شیخ تاج الشریعہ نے فرمایا کہ اگر میرا بیٹا بھی شریعت سے ہٹ جائے اس کا اتباع مت کرنا، اس کی اطاعت مت کرنا، اس لیے کہ شرع سب پر حجت ہے. وہ کون جو شرع پر حجت ہو؟ اللہ کا دین سب سے پہلے. اور تم ہم کو بہت زبان ہے، آپ فلانے کے خلاف کہتے ہیں، اس کے خلاف کہتے ہیں، اس کے خلاف کہتے ہیں. مولانا آپ کو نہیں کرنا چاہیے. ان کی نسبت دیکھیے، ان کی خانقاہ دیکھیے، وہ کس کی اولاد ہے یہ دیکھیے. حضرت نوح اللہ کے نبی ہے، ان کا بیٹا کنعان، قرآن کہتا قال یا نوح ان لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، کہ اے نوح تیرا بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے. نبی کا بیٹا اگر نبی کے راستے سے ہٹ جائے تو پھر وہ آل نہیں رہتا. اب اگر کوئی سید ہو کر صحابی کو جہنمی کہے، صحابی کو باغی کہے، فسادی کہے، صحابی کو معاذ اللہ گمراہ کہے یا منافق کہے، اللہ کی قسم جو امیر معاویہ کو جہنمی کہے وہ کتنی بھی بڑی خانقاہ کا ہو وہ کافر ہے. اس پر اس کی توہین واجب ہے، اس کی تردید ضروری. جنتی 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 جنتی
मुसाफा करूंगा मैं, लास्ट में बहुत आराम से मिलूंगा, न मिलने की सूरत में मेरा ही नुकसान होगा, वो बात बताता हूं। लेकिन मुसाफा करना मुंह साफ मत करना। सुबह से बहुत पसीना पसीना लेटा वटा पूछ के भागे हैं लोग, ऐसा मत करो यार। मैं बहुत नफीस तबीयत का हूँ, मेरे को नफीस चले गए, लेकिन मैं नफीस हूँ तो कुल्ला करने के बाहर मैं ये कर रहा था। तुम ये जो समझते हो बरेलवी माज़अल्लाह ये बकवास करते हैं, अपने पढ़ाई का फर्क करते नहीं। कौन सा आलिम है जो तौकीर रज़ा को नाम लेकर चैलेंज करे ये ताजु शरिया का गुलाम करीम हनफी है? कोई हो शरीयत के निजाम पर खड़ा है तो सर का ताज, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते से हटा हो, कैसा ही वो शोहरत याफ्ता हो, कैसा ही इल्म हो, हमारे लिए कोई मायना नहीं रखता है। आज जो औलादे नबी बने घूम रहे हैं और सहाबा पर तबर्रा कर रहे हैं और राफियों की बोली बोल रहे हैं, माज़अल्लाह अपनी निजी महफिलों में जाहिल मुरीदों में गांजे का सुट्टा मारने के बाद सहाबा के फैसले कर रहे हैं कि नहीं? ऐसे की अरे कहीं क्या हो, हमारे लिए मेयार हुजूर आला हज़रत मुफ्ती आज़म हुज्जतुल इस्लाम ताजु शरिया है। तुम शहरों के साथ क्या बोल रहे हो? किसी भी शहर में हो, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जो इस तरह के लोग हैं और फिर लोग कहते हैं कुछ ना कहो सैयद है। देखो मैंने कुरान करीम का साफ फैसला सुना दिया, कुरान करीम का साफ फैसला मैंने सुना दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है, नूह तेरा बेटा तेरे घर वालों में नहीं है। अगर तुम औलादे नबी हो तो नबी के दीन पर चलो, सहाबा और अहले बैत की ताज़ीम अपने दिल में रखो। किसी भी सहाबी से चाहे वो अदना दर्जे का हो, दिल में गुप्त रखना ये सुन्नियत नहीं है। और सहाबी को जहन्नमी कहने वाला काफिर है, उससे रसूलुल्लाह का कोई रिश्ता कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल मैं ये कर रहा था, कुरान ने साफ फरमा दिया कि ईमान वालों जानबूझकर हक को न छुपाओ और हक को बातिल को न मिलाओ। यानी जो हक है हक, जब सरकार ने कहा कि ये सीधा रास्ता मेरा, ये तेरे मेरे रास्ते शैतान की, फिर सरकार ने फरमाया बनी इस्राइल में 73-72 से मेरी उम्मत में 73 होंगे। सहाबाए किराम ने पूछा या रसूलल्लाह जन्नती फिरके का नाम क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया अहादीस की किताब में आपके अल्फाज मुबारक, हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी हियल यौम, आज के दिन जिस रास्ते पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं, देखो ये है जन्नती जमात की पहचान। ये पहचान नबी ने बताई ना। थोड़ा जागो तो मैं आगे आपको मवाद दूं, कुछ निकाल दूं, कुछ टॉपिक दूं, कुछ ऐसा दूं कि आप जाने के बाद आप भी थोड़े मोड़े हल्की आग में भूजे हुए मुनाजिर बन जाए। करते रहा करो, गिरते रहा करो, डरने का नहीं, गिर जाएगा। जहां सुई नहीं जाती वहां हाथी घुसड़ दिया। कितना पसीना जा रहा है मुखर्जी साहब का, थोड़ा हाँ थोड़ा ना, कुछ तो बोल। अब मैं तुमको क्या समझू, पागल हो? अगर मैं पागल, मैं पूछता हूँ बोलते ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ होने वाला नहीं, जितना ठोकना ठोक ही जाऊंगा। बाद में बोलना अरे ऐसा बोल दिए, वैसा बोल दिए, ऐसा बोल दिए। आई समझ लो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा तो नबी ने फरमाया जिस पर मैं हूं मेरे साथ। अब मुसलमानों में जितनी दुकानें सजी हुई है, एक मार्केट है इस्लाम, उसके अंदर दुकानें लगी हुई, सबका प्रोडक्ट चेक करो आप इस हदीस की रोशनी में, किसका खराब है किसका छोटा। शिया तो ये जमात हो ही नहीं सकती, क्यों? नंबर 1 पे नहीं हो सकती। ये मजूसी, ये सबाई, ये राफजी, ये यहूदी, ये ओरिजिनल इस्लाम दुश्मन शिया, ये तो हो ही नहीं सकते। और जिन सुन्नियों को सुन्नियत में करार नहीं आना है और बड़े धड़ल्ले से कहते हैं हम तो मौला अली के शिया हैं और इमाम साहब
سیاق و سباق کیا ہے؟ اگر ایسی رافضیت جس میں بغض صحابہ ہو وہ امام شافعی اپنے لیے نہیں چاہ رہے ہیں، جو پیر صاحبان آج شیعہ سنی اتحاد کی بات کرتے ہیں، ان کو ذرا حضرت علی کا یہ فرمان یاد رکھنا چاہیے، جیسے اہل سنت و جماعت کی 6 صحیح کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، رافضیوں کی 4 صحیح کتابیں ہیں جن کو سیاہ اربع کہا جاتا ہے، ایک ہے الکافی، ایک ہے من لا یحضرہ الفقیہ، ایک ہے الاستمسال اور ایک ہے تہذیب الاحکام۔ الکافی کا ایک حصہ 3 حصے ہیں، روضۃ الکافی، اصول کافی، فروع کافی۔ روضۃ الکافی کی جلد 8 ہے، صفحہ 124 ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا شیعہ کون؟ آج جو چادر چور مجاور آشیرواد کے بہانے ہاتھ صاف کرنے والے اور تو بھی بڑا مرا جا رہا ہے، بابا آشیرواد، بابا آشیرواد، بابا اولاد، بابا یہ، بابا وہ، پونجے کا پیٹ بھرے جا رہا ہے، سوچ رہا ہے یہ پونجے کو کھلا کھلا کے مست سانڈ بناؤں گا تو قیامت کے میدان میں ٹکر مار مار کے فرشتوں کو ہٹا کے مجھے جنت میں لے جائے گا۔ ابے اسپیشل طریقے سے فرائی ہو رہا ہوگا تیرا 20 سال سنیا گزرے، اتنے قاعدے سے فرشتے اس کو روسٹ کر رہے ہوگا، مردہ ہی رہے گا دیوانے، میں نے تو نذرانہ بھی دیا تھا، شکرانہ بھی دیا تھا، فلانا بھی دیا تھا، ڈھمکانہ بھی دیا تھا، اتارا ستارا سارا دیا تھا۔ حضرت جی کہاں ہے؟ حضرت جی کی کٹائی ہو رہی ہوگی اسپیشل روم میں۔ مولانا تو میرے جان نکلتی، لیکن پیر صاحب کو ٹھوسے رہو، ٹھوسے رہو۔ اب پیر لوگ بھی اتنے چتر ہیں، اتنے ہوشیار ہیں، کیونکہ یہ منگل کے پہلے والے پیر ہیں، بہت چتر ہیں، ایجنٹ چھوڑتے ہیں، ایجنٹ۔ اور ایک بات بولوں علماء کے لیے بولوں، اب جو سو رہے ہیں تو وہ بھی جان جائیں گے۔ دیکھو آج کل مارکیٹ میں بریلی کا نام لے کر بھی آگے بڑھنے والے پیر ہیں، جیسی ان کی فیلڈ بنتی ہے یہ بریلی سے بغاوت ہے، چمچا گیری مت کرو۔ بے شک بولو، پھر وہاں جا کر بھی حق ہے حضور بے شک، یہ نہیں چلے، بالکل نہیں چلے۔ تم ماحول بناتے ہو پیروں کا، ان کے پلوں کی بھی تعریف یہ کرتے ہیں جو ابھی انڈے ہیں، حضور حضرت آقا مولا صاحب زادے پیر زادے۔ ابے کھائے کے لیے اتنا سر پہ چڑھا رہا ہے۔ ایک پیر صاحب کا بچہ میرے مدرسے میں آیا، 8-10 دن ناٹک دیکھا اس کا، میں استاد جا رہے ہیں حضور چلیے پڑھنے، حضور آئیے درس گاہ میں، حضور آج کیا ملک شریف ہے، کون سی کتاب پڑھیں گے آپ؟ میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا ماشاءاللہ آپ اتنے بڑے پیر صاحب ہیں، ہندوستان کے کونے کونے میں آپ کے مرید ہے، آپ کے بچے کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ ارے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد جو آپ کے اندھبھکت ہیں، مریدین ہیں، وہی تو اس کو پالیں گے، اس کی 7 نسلوں کو پالیں گے۔ خواب وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ 7-8 سال زمین کا پڑھا کر لے جائیے، اس کو مرتے مرتے سینے سے لپیٹ کے پلا دینا سارا کے ساتھ۔ کیا بولوں بتاؤ؟ یہ قوم نے ہاتھ چون چون کر، گوڑ چون چون کر پیروں کا دماغ خراب کرا، اور یہ پیر علماء کی توہین ہے۔ یہ 8-10 سال پڑھنے والے، یہ قرآن و سنت کا علوم سینے میں رکھنے والے، یہ سیرت نبوی پہ عمل، منہج رسول پر عمل کرنے والے، اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے والے، ان کی چمچا گیری کرتے، ان کی فیلڈ بناتے، اور اتنے چتر پیر صاحب الہ آباد میں سال میں 1 بار جانا، فلاں شہر میں سال میں 1 بار جانا، اور پورا مال بٹور کر عمر و عیاش کی زمین میں ٹھوستے جاؤ جو کبھی بھرتی نہیں، سارا مال مٹیریل لے کر آؤ، اور جو شہر کا گنڈا ہو، دادا ہو، اس کو خلافت دے دو۔ خلافت تو ایسے جیسے بتاشے بٹے، ایسے میں کوئی نہیں پڑھا، ہر کوئی کسی نہ کسی، شاید یہ بچہ ہوں گا بالغ نہیں ہوا نا قاعدے سے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا خلاف ضروری ہے، فرض ہے۔ ارے تمہارا وہ مقام ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ عالم کو اپنا خلیفہ کہا۔ اللہ کسے خلیفہ کہتا؟ اپنا عالم کو خلیفہ، ہر عالم اللہ کا خلیفہ۔ تم خلافت کے چکر میں پیروں کا ماحول بنا رہے، اور 1 نمبر کے پوہر پڑے نہیں، لکھے نہیں، بس میرے منہ تک نام نہیں آ رہا، نام آ گیا تو کل سے سوشل میڈیا پہ آگ لگ جائے گی، حضرت کی گستاخی کر دیا، ارے حضرت خان حضرت، لاؤ پنیا، لاؤ پلاؤ پنیا، باؤ، سن رہے ہو؟
होंगे पीरों को बोल रहा हूं। पीर साहब की फील्ड बनी हुई है, मौलवी बेरोजगार है, जी सलाहियत है, बेटे किताब लिख मेरे नाम से छाप, पीर साहब के नाम से किताब है, हमारे पीर की किताब है। और पीर साहब से जब हमने कहा पढ़ो, मुफ्ती साहब हमने कहा पीर साहब जरा पढ़िए, तो आम्र के आगे जब अलिफ लिखा तो बोले वाह अलिफ लिखा तो बोले क्या पढ़ूं, अमरो पढ़ूं, उमरो पढ़ूं, क्या पढ़ूं। हाँ यही फर्क है आलिम और गैर आलिम। वो बोला था ना अली पे जबर है तो पेश, वो कुतुब मीनार का चच्चा जो आया डिप्लोमा ले, मैं तो कहता हूँ वो डिप्लोमा लाया था मेरे सामने, क्या तू यूट्यूब का गोल्ड मेडल लाएगा कि सिल्वर मेडल लाएगा, मेरे सामने क्या लाए। और वो मुफ्ती अख्तर साहब बहुत नर्म दिल आदमी, वो मर्तबे सिद्दीक है, मैं मर्तबे उमर हूँ, हसाए कलीम अजदारे मतलब है। क्या बात है। 5 घंटे में तो पूरे 7 पुस्तकों को खंगाल डालूंगा मैं, तुम क्या ठीक है। बहरहाल देखो जितने बैठे हैं सुन रहे हैं, चलो एक बार हाथ उठा कर कहो या रसूल अल्लाह। चेक करने के लिए होता है, टेस्ट है, बेदार नहीं कि बेजार, मतलब बेदार। अच्छा चलो मूड नहीं था, फिर भी तकरीर माशाल्लाह हो ही गई, थोड़ी देर और बोल देता हूँ। ये जितने पीर परस्ती का माहौल है ये सुन्नत में चला आज अच्छा नहीं है, पीरों पे फोकस मत करो। सुभान अल्लाह। एक मुरीद ने पूछा सरकार जब सच्चे पीर चले जाएं तब लोग क्या करें। इस जमाने में मुरीद होना फर्ज वाजिब नहीं है, मैं फलाने का मैं फलाने का, आपको पीर नहीं है, शैतान मेरा पीर है। आला हज़रत फरमाते सबसे बड़े पीर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, जो उनके दीन पर कायम है, उससे बड़ा मुरीद कौन। और जिसको अच्छा पीर न मिले वो से आदम पीर है। और तुमने ढूंढा क्यों नहीं, क्या तुम्हारी आंखों ने ताजुल शरिया जैसा पीर देखा था। अल्लाह की कसम जिसकी मिसाल इस जमाने में मिलनी मुश्किल थी, मैंने देखा है, खिदमत की है, सफर किया है, साथ में बैठा है, हज़रत की खिदमत में बैठने का शर्फ हासिल हुआ, मसाइल पूछने का शर्फ हासिल हुआ, उस जात को मैंने देखा है। और खुदा की कसम एक बार देखने से ये कैफियत हुई है, आंखों में फिर रहा है अख्तर रजा का चेहरा। पीर हो तो ऐसा पीर कि जो खुद भी इस जमाने में जब हर पीर चैनल खोल के बैठा है, थोड़ा ऐसे ले, थोड़ा ऐसे ले, थोड़ा ऐसे ले, बस अरे बहुत काला है, फिल्टर मार यार, 2 साल ये फिल्टर मार, फिल्टर मार मार की नूरानी सरकार। बप्पा को देखो 10 साल पहले तो ये 10 रुपए का सिक्का, बप्पा इतने बूढ़े हो गए। बताओ क्या कमाल है कैमरे। और जितनी करामतें पहले होती थी, जब से कैमरा आया तुम वो करामती भी दिखा रहे हैं। अब मुरीदों के साथ फरमाते या अल्लाह शहादत की मौत अता फरमा, फलस्तीन तुम जाओगे नहीं, तुम्हारे हलवे के प्लेट में कोई बम रखने वाला है तो कैसे मिलेगी शाह। पीर साहेब शराफत से रहो, बस एक पीर देख लिया मैंने, एक मुहद्दिस से कबीर देख रहा हूँ, कायदे मिल्लत देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि खाली है कुछ है। अगर वो ना हो तो निजाम आलमगीर हम बराम होता है। तुमको पहचानने की जरूरत, हमने पहचान ली, तुमको दूर रहने की जरूरत। इतना पीरों का माहौल बना दिया और पीर साहब की होशियार गुंडे को खिलाफत दे दी। आप खबरदार, मौलवी अगर मेरे खिलाफ बोलेगा तो मेरा मुरीद चेक कर देगा। अब गरीब मौलवी 15,000 लेकर किस किस से पंगा है। एक तो सदर सेक्रेटरी ऐसा क्यों बोले, घर में औरत को मुंह दे नहीं पाया, औरत से कुटाई हुई तो वहां से आकर इमाम साहब पे जोर निकाल रहा। गरीब की जोरों सबकी भाभी, जिसकी कहीं नहीं चलती वो कहां चलाता। इमाम साहब फला से क्यों मिले, अब फला से क्यों मिले, क्यों बेसदर बेकदर हराम को मस्जिद की तुझको अगर खिदमत का मौका मिला तो तेरे बाप की जागीर है, बबूती है, हुक्म क्या लाएगा। मैं बहुत जलाली आदमी हूँ, पता है कि नहीं, बहुत मैं नया फाकिज हुआ, एक जगह गया मैं इमामत के लिए, और तकरीर तो माशाअल्लाह पहले से ही मैं एक्सपर्ट आदमी हूँ। अरे बोलो सुभान अल्लाह।
اب وہ تو ڈھنگ سے تعارف کرا نہیں پائے تو میں اپنے ہی منہ سے بتا دیتا ہوں. تو میں نے تقریر زوردار کی. صدر صاحب بولے حضرت میرا خیال تھا کہ آپ کو 3.5 تنخواہ ہونی چاہیے. بہت پہلے کی بات. بولے 5 دوں گا لیکن فلاں چیز جو آپ تقریر میں بولے مت بولنا. تو میں نے کہا سنو میرا بیگ اٹھا کر چلو انشاءاللہ میں تمہیں درد دوں گا. ملک خدا تنگ نیست پائے مورا لنگ نیست. خدا کا ملک چھوٹا نہیں ہے میرا پیر لنگڑا نہیں. آج اللہ نے ساری چیزیں گنوان دی عطا فرمائی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. حق پر ڈٹے رہو, استقامت سے رہو, شریعت کی پابندی کرو, غلط کو غلط کہو. صدر سیکریٹری رزاق نہیں ہے, رزاق اللہ ہے. یہ قوم کتنی نااہل ہے جو اماموں کی ضروریات کا خیال نہیں کرتی ہے. انگلش ٹیوشن میں بھرپور پیسہ دیں گے. اسکول میں اگر بچہ ویک ہے تو ٹیوشن لگائیں گے, اور عربی میں ویک ہے تو مولانا پڑھاتا نہیں ہے. ارے 1000 روپے میں کیا تیرے گھر میں بھاجی لا کے دے گا مولانا؟ 1000 روپے میں تیرے گھر میں جھاڑو پوچھا کرے گا؟ امام فون آیا مجھے, حضرت امام چاہیے. میں نے کہا کیسا؟ 3 درجن تو کم سے کم انہوں نے صفتیں بتائی, یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو. اور میں نے کہا تنخواہ, تو تنخواہ ایسی بتائے کہ میں نے وہ باتیں ان کو عربی اور فارسی میں سنائی کہ کان کا خون بہنے لگا. میں نے کہا کہ گدر الذی خدمات بدال کے بدن بہت البخارا ڈھامل اپنے الناس نطفہ ناطق کے خان کے بشر نازمیہ اور انسانیہ اور حیوانیہ مجھول مطلب جہل مرکب. سمجھے؟ اب ایک شعبۃ البخارا اتنی پابندی, مطلب امام ایسا چاہیے کہ فجر پڑھ کے جو مصلی پہ سوئے تو پھر ظہر میں صدر آ چکا ہے حضرات نماز, پھر امام صاحب نماز پڑھا کے پھر مسجد میں گئے. کسی سے ملے نہیں, فلاں سے کیوں ملے؟ آپ کو نہیں پتا اس سے میری نہیں بنتی تو تیری نہیں بنتی. وہ محلے کا امام ہے, سب کا روحانی باپ ہے, سب سے ملے گا. ذرا صدر صاحبوں, مسجد کے ٹرسٹیوں, مسجد کی خدمت کرنے والوں, اللہ نے موقع دیا ہے تو ذرا دیکھو پنکھے چل رہے ہیں کہ نہیں, چٹائی وٹائی ہے کہ نہیں, استنجا خانہ صاف ہے کہ نہیں. مسجد میں محراب اور منبر میں کون سا رول پلے کرنا ہے یہ امام دیکھیں گا, تم مت دیکھو. اب پیر صاحبان بھی بڑے ہو چکا, داداؤں کو خلافت دے رہے, داداؤں کے ذریعے پیر بنا رہے, اور عجیب پیر آئے. اور ایسا ان کی آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی ہے. ایجنٹوں سے خبر ہے, اچھا اس کی تعریف نہیں راجا پور والوں نے. ذرا میری 2-3 کرامتیں چھوڑو ان کے سامنے تاکہ میری بھی تعریف کریں. کتنے مرید بنے اس کے؟ اچھا میرے اس سے زیادہ بنا دو. کیا ہے مرید بننا فرض واجب نہیں ہے, صرف برائے برکت ہے اس زمانے میں. کیا ہے برائے برکت؟ تم دین پر قائم رہو, مسلک پہ قائم رہو, تعلیمات تاج الشریعہ پہ رہو. سچا پیر مل جائے تو کہیں فرصت میں ہو جائے, قائد ملت مل جائے, محدث کبیر مل جائے, سچے پیر مل جائے, خدا کی قسم ہو جاؤ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہے ان سے بیعت ہو جاؤ. لیکن جتنے پونگے پیر ہیں, خاص طور سے نشہ کرنے والے, نماز روزہ معاف کرنے والے, غیر محرم سے ملنے والے, عورتوں کے ساتھ جھگڑا ڈالنے والے, خدا کی قسم مزاروں کا یہ حال کر دیا انہوں نے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اگر میری حکومت آ جائے تو ہندوستان سے آدھی مزاریں غائب ہو جائیں. آپ کہیں گے مولانا کیا بول رہے ہیں, بات تمہیں سخت لگی, لیکن خدا کی قسم کئی ساری نقلی. ارے کہیں گھوڑے کی مزار بنا دی, کہیں طوطے کی بنا دی, کہیں حضرت صاحب کے بلی کی بنا دی, کہیں حضرت صاحب کے بکری کی بنا دی, کہیں تو مزار کی نہیں. اب کیا کرے, خاک میں آئے کہ بلا جگہ بزرگ ہے, ایسے چلوں پر, نقلی مزاروں پر جانا, چڑھانا, وہاں منتیں مانگنا حرام ہے. پہلی بات مزار پر چادر چڑھانے کی کوئی منت ہوتی نہیں. مفتی صاحب بیٹھے تھے, یہ بھی مولانا ہے, یہ بھی مفتی صاحب ہے, کوئی منت ہی نہیں ہوتی, کام نہیں بن رہا. یا اللہ فلاں کام بن جائے, اتنے روزے رکھوں گا, اتنے دن اعتکاف کروں گا, اتنی نوافل پڑھوں گا, اتنے مساکین کو کھانا کھلاؤں گا, خدا کی قسم تمہارا کام بنے گا. مزار کو جب تمہیں معلوم ہے چادر تم سے پہلے دکان پر آئے گی تو کیا ضرورت ہے مال کو برباد کرنا. آج مدرسہ بند ہے, علماء تنخواہ کے لیے ترس رہے ہیں, تمہیں خیال نہیں آتا ایک عالم کی خدمت میں جا کر میں 1000 روپیہ پیش کروں. اللہ کی قسم رب دیکھ رہا ہے, تیرا چپکے سے دینا تیری بگڑی بنائے گا, تیرے بگڑے کام سمجھ جائیں گے. علماء کے پاس جا,
ان کی ضرورتیں معلوم کر. چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے یہ لوگ ترستے ہیں جنہوں نے مدرسے میں 10 سال کھپائے ہیں, قرآن و حدیث کو پڑھا ہے. تمہارے سامنے کیا کلیجہ پھاڑوں تب تم سمجھو گے کہ علماء کس حال کے اندر ہے اس زمانے میں. پاگلو, پھر آپ کو چھوٹے جا رہے ہو. حرام الدہر کم وقت اپنی اولادوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں. ہارورڈ میں, آکسفورڈ میں اور امریکہ میں, UK میں جن کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں, یا اجمیر کے حرام خور مجاور جو نائٹ کلبوں کے اندر جاتے ہیں, جو زرقبا ریشمی لباس اور سونے کے کڑے پہنتے ہیں. کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کے مردوں پر سونا ریشم حرام کیا کہ نہیں کیا؟ حق ہے. تیرا دین شریعت سے بڑھ کر نہیں, رسول اللہ کی شریعت پڑھی ہے, رسول اللہ کی شریعت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. میرے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ریشم کو, زنا کو, شراب کو پتا ہے. کپڑے سلنے ہو درزی کے پاس جاتا ہے, پان کھانا ہو پان پٹی پہ جاتا ہے, تو اس کے استنجا خانے میں لوٹا بھر کے اس کو ہاتھ تک چھوڑ کر جاتا ہے. کبھی اندر تک بھی مت چلے جانا, زیادہ خدمت مت کیا کرو. ہر جگہ تو تجھے تیری اس کی ضرورت ہے. تیرے مال سے, تیرے خون پسینے کی کمائی سے. اب پھر رکشہ پہ لکھتا پیر کا نام, میرے پیر کی نظر. پیر صاحب کو تو یاد بھی نہیں تو کہاں ہے. ہاں اگر ایسا موٹا مار دے گا, مضبوط ملفوظ مسافہ کرے گا, ہاتھ پیچھے کھڑے تشریف لائیں گے. تم تھوڑا پیچھے بتاؤ. پیر صاحب یہ, اور یہی مرتے ہیں تو انہی کی سنگ مرمر کی مزاریں بن رہی ہے. ماشاءاللہ, اور کیا خوشبو, کیا دھونی دی جا رہی ہے. جو زندگی میں تیری نہیں سن پایا, ذرا اونچا بولو. یہ مرنے کے بعد یہ پونگا سنے گا, جو سنتے ہیں وہ حقیقی اللہ والے, یہ نہیں. ایک مرید نے اپنے پیر سے پوچھا جب سچے پیر ختم ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی. فرمایا ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے. کیا کیا جائے؟ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو شرابوں سے روشنی حاصل ہوتی ہے, ان کی کتابوں سے استفادہ کیا جائے. ان پونگے پیروں کو مت دیکھو, خدا کی قسم, پونگے پیر سے مرید ہونا, پونگے پیر سے, بدعتی پیر سے, جاہل پیر سے مرید ہونا اور اس سے جنت کی امید رکھنا ایسے ہی ہے جیسے بیل سے دودھ کی امید رکھنا. الہ آباد میں بیل دودھ دیتا ہے, اگر دے دیا تو پیر صاحب جنت ملے گا نہیں. ہمارے ایمانداری سے بتاؤ, ایک بس اگر الہ آباد سے سلطان پور چلے, فل ایئر کنڈیشن بس ہو, خوبصورت ہو, آرام دہ سیٹیں ہوں, اور بالکل مفت میں لے کر جائے, جاؤ گے نا؟ مفت میں تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے مفت کے لیے, جائیں. لیکن ڈراور ہی اندھا بھوت کو کہاں لے کر جائیں گے؟ جنت سے ایک اسٹاپ پہلے. تو خدا کی قسم, جاہل پیر سے مرید ہونا مطلب اندھے کی گاڑی میں سواری کرنا, یعنی اس گاڑی کا ڈرائیور ہی اندھا ہے. عالم پیر سے مرید ہو جو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہو. تو جناب نے میں نے فون پھینک دیا تھا, اسی سے تو دکھانا تھا. یہ عزیزان گرامی وقار, آج کل جو کچھ درگاہوں کے مجاوران اور گدھا نشین لوگ مسند ارشاد پر پیر صاحبان بن کے بیٹھے ہیں اور صحابہ کے فیصلے کر رہے ہیں اور محبت اہل بیت کی بات کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. سنو, حضرت مولا کائنات سے جب پوچھا گیا شیعہ کون ہے, میں حوالہ دے رہا ہوں. شیعوں کی 4 صحیح کتابیں ہیں, الکافی, من لا یحضرہ الفقیہ, الاستبصار, تہذیب الاحکام. الکافی کے جو 3 حصے ہیں اس میں روضۃ الکافی میں یہ عبارت ہے کہ مولا علی سے پوچھا گیا آپ کے شیعہ کون, تو آپ نے فرمایا رافضیوں کی کتاب ہے, تہران سے چھپی ہے. آج کل بہت سی خانقاہیں رافضیوں کی بولی بول رہی ہے. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیعوں میں اگر کوئی ممتاز وصف ملا, یعنی کوئی چیز ملی, تو وہ یہ کہ جب میں نے ان یہ عبارت ہے کہ مولا علی سے پوچھا گیا آپ کے شیعہ کون, تو آپ نے فرمایا رافضیوں کی کتاب ہے, تہران سے چھپی
سکتی ہے. آج کل بہت سی خانقاہیں رافضیوں کی بولی بول رہی ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے شیعوں میں اگر کوئی ممتاز وصف ملا یعنی کوئی چیز ملی تو وہ یہ کہ جب میں نے ان کا امتحان لیا تو انہیں مرتد پایا, دین سے پھرا ہوا پایا, انہیں آزمایا تو ہزار میں ایک بھی مخلص نہیں تھا, انہیں چھنی میں چھانا تو میرے پاس جو کچھ تھا اس میں سے ایک بھی نہیں بچا. وہ لوگ تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے کہتے ہیں ہم تو علی کے شیعہ ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں انما شیعۃ علی انما شیعۃ علی من صدق قولہ وفعلہ. علی کا شیعہ تو وہ ہے جو علی کے قول اور فعل پر عمل کرے. علی کا قول کیا ہے کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کہے میں اسے 80 گولے ماروں گا. 80 سندوں کے ساتھ یہ بات مولا علی کی ذکر کی گئی ہے. مولائی ہم ہیں جو مولا علی کے قول پر عمل کرتے ہیں. جو شیعوں کی بولی بول رہے ہیں دیکھو اس زمانے میں تو شیعہ کے رافضی نہیں تھے, آج تو لوگ رافضی قرآن کا انکار کر رہے ہیں, صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں, سوائے 7 صحابہ کے سارے صحابہ اسلام سے گر گئے. امہات المومنین پر زنا کی تہمت لگا رہے ہیں خصوص سیدہ عائشہ. اور ان رافضیوں سے یارانہ ہے تو جو بھی پیر رافضیوں کا یار ہو اس سے ہمیں کوئی سروکار, سمجھ گئے. اور جتنے بھی سنی ہیں اپنی سنیت میں مضبوط رہو, کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. میں یہ کہاں کہہ رہا ہوں کہ تلوار نکالو قتل عام شروع کرو. بھائی آپ اپنے مسلک میں پکے رہو نا, لچک مت آنے دو, سافٹ کارنر مت آنے دو. جو بھی اللہ رسول کا گستاخ ہے وہابی, دیوبندی, رافضی, چکرائی, اہل ہدایت, اہل قرآن یا مرزا پلمبر یا جتنے بھی انٹرنیٹ پر آن لائن فتنے جو ہیں جاوید غامدی, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, شیخ محمد, ان جیسے جتنے فتنے ہیں یا ایک نکلا ہے گوبر شاہی, یونس گوہر شاہی, اس کے پیر کا بدبودار ان لوگوں کو چاند میں نظر آیا, حجر اسود میں نظر آیا. یہ بھی ایک فتنہ ہے, اس کے بھی ماننے والے ہیں. عجیب و غریب معاملہ, لوگ انٹرنیٹ سے فتنوں کو قبول کر رہے ہیں, انٹرنیٹ سے ان کا مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے, برین واش کیا جا رہا ہے, اور وہاں سے وہ علاقے میں بے دینیت پھیلا رہے ہیں. ان پر کڑی نگاہ رکھو. یہاں جتنے لوگ ہیں الحمدللہ سب اہل سنت ہے, اپنی بستی میں اپنے محلے میں دوسرے کسی فرقے کی انٹری رشتہ داری کے ذریعے بھی نہیں, لٹریچر کے ذریعے بھی نہیں, شادی بیاہ میں جا کر بھی نہیں, کھا پی کر بھی نہیں. آئی سمجھ میں بات؟ سافٹ کارنر مت رکھو, خود کے ایمان کی حفاظت کرو, بچے کے ایمان کی حفاظت کرو. خدا کی قسم دور بڑا پرفتن ہے, بہت پرفتن دور ہے. اس دور میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے. اور تم سختی کرنے والوں کو برا سمجھتے ہو. ارے یار ایک بات بتاؤ, ایک سچی بات بتاؤ. بمبئی سے میں آیا, آ کر سیدھے اگر میں نماز پر تقریر کرتا کسی کو بھی برا لگتا نہیں, کسی کو بھی. ہاں بہت اچھی بات, اپنے والے بھی برے والے بھی, اس سے کسی کو اختلاف نہیں. لیکن کیا میں نے اس کرسی کا حق ادا کیا؟ نہیں کیا. مدرسے نے جو یہ ذمہ داری مجھے دی ہے نا, اس پر تو میرے بعد ہزاروں لوگ گھر میں بیٹھے ہیں, لیکن اس وقت اس کرسی پہ جس حیثیت سے میں بیٹھا ہوں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان. سے میں بیٹھا ہوں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فتنوں کے زمانے میں خاموش رہنے والا عالم گونگا شیطان. گونگا شیطان. تو میری ذمہ داری, میں نے تو کتنے دشمن پال رکھے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں, کتنے دشمن پال رکھے صرف اس حق گوئی کی بنیاد پہ, اور اللہ تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائے. دنیا بنے یا بگڑے, دنیا رہے یا جائے, تو دین بنا پیارے, دنیا کا ہے کیا کرنا. یہ ہمارے دادا پیر نے ہمیں مزاج دیا, سرکار مفتی اعظم نے دیا. اب اپنی بات کو ختم کے قریب لے جاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا
جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ 73 فرقے ہوں گے تو جنتی کون؟ نبی نے کہا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے. تو خدا کی قسم شیعہ تو ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ سے اس کی بنتی نہیں ہے. کیا اہل حدیث ہیں صحابہ والے؟ دعویٰ کرتے ہیں نہیں ہے. اگر ہوتے تو 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے شروع کی، غیر مقلد نہیں مانتا، بدعت فاروقی کہتا ہے. جمعہ کی اذان حضرت عثمان نے شروع کی، اذان ثانی، غیر مقلد نہیں مانتا، بدعت عثمانی کہتا ہے. 3 طلاق کو اکٹھے دی گئی، طلاق مغلظہ حضرت عمر نے قرار دیا، غیر مقلد نہیں مانتا، کہتا یہ عمر کا ذاتی فیصلہ ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھ رہے ہو نا؟ پھر اس کے بعد عورتوں کے داخلے کو مسجد میں بین کر دیا حضرت عمر نے، غیر مقلد نہیں مانتا. تو مجھے بتاؤ یہ صحابی والا ہے؟ یہ بھی صحابہ والا نہیں ہے. نبی نے بشارت دی ہے اس کو جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. اب بچے دیوبندی، کیا دیوبندی صحابہ والے ہیں؟ لوگ کہتے دیوبندی بھی حنفی، آپ بھی حنفی، وہ حنفی نہیں منفی ہے. سمجھے؟ جو محمدی نہیں وہ حنفی بن کر کیا کرے؟ جو محمدی نہ ہو وہ حنفی بن کر کرے گا کیا؟ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ یہ دین و دنیا کی جو نعمتیں ہیں سرکار کی بارگاہ سے ملتی ہے، سرکار کی بارگاہ سے ملتی ہے. سرکار قاسم نعمت ہے، سرکار غیب کی خبریں جانتے ہیں، آنے والے وقتوں کی خبریں سرکار کو پتا ہے. صحابہ نے کتنی مرتبہ بارگاہ رسالت میں آ کر اپنے معاملات رکھے، دین و دنیا کی بھلائی چاہی. لیکن دیوبندیوں کا بدبودار امیر مولوی اسماعیل دہلوی کتاب تقویت الایمان میں لکھتا ہے کہ معاذ اللہ نبی اپنی بیٹی فاطمہ تک کے کام نہیں آ سکتے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، ساری باتیں لکھی ہوئی ہے. اگر مناظرے کی نوبت آ جائے تو یہ ساری باتیں ہم دوران مناظرہ دیوبندیوں کے عقیدے میں ثابت کر لیں گے. ایک دیوبندیوں کا یہ عقیدہ ہے، تو جب دیوبندیوں کا عقیدہ ہی صحابہ والا نہیں ہے تو پھر وہ جماعت فرقہ ناجیہ امت کا سواد اعظم کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ہم ہیں بریلوی، اہل سنت و جماعت جس کو پہچان کے لیے بریلوی. پھر کہیں گے مولانا بریلوی کیوں؟ جب اہل سنت ہے تو بریلوی کیوں؟ دیکھو یہاں پر ایجنٹ لوگ بھی بیٹھے ہیں، عمر دراز لوگ بھی بیٹھے ہیں. ان سے پوچھو جب آپ چھوٹے تھے آج کے زمانے میں گائے کتنی ٹائپ کی تھی؟ بولیں گے ایک ہی ٹائپ کی تھی، دیسی گائے. یہ جو 20-20 لیٹر بد دودھ دینے والی امریکن جرسی اسرائیلی گائے آئی ہے، یہ ابھی ابھی آئی. اچھا جب یہ گائے آئی تو پہلے گائے کو صرف گائے کہتے تھے، جب جرسی آئی تو دیسی گائے کو کیا کہا جانے لگا؟ دیسی گائے. پہلے صرف گھی ایک ہی آتا تھا اوریجنل، لیکن مارکیٹ میں جب ڈیمانڈ زیادہ بڑھ گئی، مال اتنا آیا نہیں تو ڈالڈا نکل گیا. تو جب ڈالڈا آیا تو گھی کے نام کے ساتھ دیسی لگ گیا، دیسی. ورنہ پہلے صرف گھی تھا، پہلے صرف مرغی تھی، مرغی. لیکن بعد میں جب وہ سعودی کا لال رومال والا متبوع آیا 1.5 مہینے میں کھانے کے لاج تو ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا. ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، فٹافٹ عالم تیار. عالم بھی ایسے بن رہے ہیں. اب 18 سال نہیں پڑھنا پڑتا، بہت پڑھ لیا 18 سال. پہلے 22 دن پہلے سیکتی تھی، پھر جا کے بچے نکلتے تھے، چیخ ہوا آیا کہ پر کے نیچے چھپا لیتی تھی. اب ویسا نہیں، مشین میں ادھر سے کچا ادھر سے بچہ، انجیکشن مار کے یہ علامہ فہامہ اسامہ اوباما ایسے کہ اس کو پنجرے سے باہر نکالو تو یوں کرتے. اور ان کو ایک ساتھ فارم میں دیتے تو یاد ہوا ایسے لگتا ہے کہ تو جب یہ آیا تو پھر جو مرغی ہے اس کو کہا جانے لگا دیسی. تو مجھے بتاؤ پہلے تو صرف مرغی تھی، جب فارم کی آئی تو انڈین مرغی کو دیسی مرغی کہا جانے لگا. گھی صرف گھی تھا، جب دانا آیا تو دیسی گھی کہا جانے لگا. گائے صرف گائے تھی، جب جرسی آئی تو اس کے نام دیسی کا اضافہ ہوا. اب اہل سنت میں سنی بن کر دیوبندی بھی آئے، اہل حدیث بھی آئے. اب انہوں نے بھی اپنے آپ کو سنی کہا تو اصلی سنی اپنے لیے کیا لگا ہے؟ اصلی سنی اپنے لیے کیا لگا ہے؟ بریلوی. فرقہ نہیں ہے، اوریجنل ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو حنفی تو کہے گا، قادری چشتی سہروردی بھی کہے گا دیوبندی.
बरेलवी नहीं क्या मर जाएगा नहीं बोले। हक है। आई समझ में बात? तो बरेलवी कहकर नए फिरके का तसव्वुर जहन में मत लाओ। ये उम्मत में तसलसल है सहाबा का, सहाबा के तसलसल का नाम बरेलवियत है। सख्ती से बरेलवियत पर मसलके आला हज़रत पर कायम रहो। नबी ने फरमाया फिरक़े नाजिया, मेरी उम्मत में फिरक़े नाजिया वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर गामज़र है। खुदा की कसम वो जमात सिर्फ और सिर्फ हमारी है, शिया तो है नहीं। अच्छा, फिरके बहुत सारे आए और चले गए 1400 सालों में, और कुछ तो इतने जबरदस्त फिरके थे जैसे मुअतज़िला। उलमा से पूछो, एक जमाने में इनका तोड़ नहीं, लेकिन आज उनका नाम भी नहीं। हवारी अब दुनिया में कई नहीं है, सिर्फ ओमान के अंदर इबादी है। मैं ओमान 2 मरतबा मैंने विजिट किया। वो लोग खारजी, वो लोग गुनाहे कबीरा के मुर्तकिब को अबदी जहन्नमी समझते हैं, कुरान को मखलूक कहते हैं। तो बड़े फिरके तो यही है ना, अहले हदीस, देवबंदी और बरेलवी। और शिया तो बिल्कुल कटापी है, उसका तो ना हमारा कुरान उसका कुरान है, हमारी हदीस उसकी हदीस नहीं, हमारे सहाबा उसके नहीं, उसकी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग है, क्योंकि वो यहूदियत की ओरिजिनल पैदा हो, ओरिजिनल पैदा हो। और कह रहे बताओ 57 बहनों का अकेला भाई ईरान फलस्तीन वालों के लिए इसराइल से लड़ रहा है, और इतना लड़ा, इतनी बमबारी की कि इसराइल में सिर्फ एक बैल आधे घंटे के लिए बेहोश हुआ। इतनी बमबारी की, समझे? नहीं समझे? ये सब बकराती हमको मत सीख। तो शिया है नहीं, अहले हदीस और देवबंदी की कट। अहले हदीस लाट अपने आप को मुत्तबए कुरान और सुन्नत कहे, और कतना ही गाड़ा गाड़ा आइन आप निकाले, और बहुत कहे कि मैं मवाहिद हूँ, कुरान और सुन्नत की दावत देता हूँ और चैलेंज करता हूँ। और ये करीम हनफी जब हैदराबाद में गया, मैदान मुनाजरा सजा हुआ है, लोग कहते हमने तो कोई मुनाजरा देखा नहीं, फिर कैसे मुनाजिर है, कोई करता ही नहीं तो मैं क्या करूँ? तो तुम ही कर लो, आ जाओ। अरे भाई कोई करेगा तब तो ना होगा। मेरे टेलीफोन वाले इसलिए है कि टेलीफोन पे मिल जाते, आमने सामने नहीं मिलते। मुफ्ती अख्तर साहब के सामने 2 बार आ गए थे, एक बार तो सलामी पढ़ लिए, देखिए मुफ्ती अख्तर या नबी सलाम अलैका, क्योंकि उनको पता चल गया था वहां बेंगलोर में कैसे पढ़ाई हुए नारी हसन। बहरहाल तो मुनाजरा ये जो अहले हदीस, अब मैं गया हैदराबाद, फसीहुद्दीन हैदराबाद, शेख फसीहुद्दीन हैदराबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहते हैं उम्मत में 4 इमामों के मानने वालों ने 4 फुरके बनाए हैं। आओ वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़कर जमात हक़्क़ा, जमात अहले हदीस, अरे बाप रे बाप, आइन कितना गाढ़ा लिखा, जमात हक़्क़ा, जमात छक्का, जमात अहले हदीस। हम भी, तुम देखे ना, मैं गया था ना हैदराबाद, अरे मैं गया हैदराबाद, बोले पुलिस परमिशन लाओ, प्रोटेक्शन लाओ। अरे प्रोटेक्शन तेरे अब्बा ने इख्तियार किया होता तो ये बलाए अजीम वजूद हमारे सामने क्यों आए? तो मैंने कहा भाई मैं आता हूँ। बोले नहीं नहीं आ सकते, बहाने बहाने। तुम क्या समझते बरेलवियों से कोई मुनाजरा कर सकता? मैं इस देश पर उलमा की मौजूदगी अल्लाह की कसम खाकर कह सकता हूँ कि जो लोग मुनाजरे में आ भी जाते हैं ना, उनके दिल पर कैसे पहाड़ों जैसा बोझ होता, उनसे पूछो। तो घेर घाट के उनके मानने वाले लोग आके चलो मुनाजरा करना पड़ेगा, खुशी से तो कोई नहीं आया। हमारे सामने कोई टिक ही नहीं सकता। हमारे इमाम ने हमको चादर गादर संदल बंडल थोड़ी दिया, किताबों के हथियार दिए, और ऐसे हथियार दिए हैं कि अब कयामत तक कुछ न लिखा जाए तब भी आला हजरत की किताबें काफी हैं। आला हजरत की किताबें। मैं गया हैदराबाद, बीमारी के बावजूद
پہنچا، شیخ فصیح الدین تو سمجھ رہے تھے کہ نہیں آئے گا، ہوائی قلعہ تعمیر کر رہا ہے، لیکن ان کو نہیں معلوم فلک کو پڑا کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے خاک نہ کر دوں تو کلیم نہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب دیکھ کے آ گیا تو اب کیا کروں، پرمیشن پروٹیکشن۔ اب پرمیشن مانگنے گئے تو پولیس والے سے کہہ رہا دیکھو کچھ بھی ہو جائے پرمیشن دینا مت، جد بھی میری پڑ بھی میرا، ایکٹا میرے باپ کا۔ واہ واہ، ابے حرام خور آدھا پادہ میں نام نکلا، تیرا مناظرے میں نام نکلا، آ کر مناظرہ، پولیس المدد بچا لو۔ ایک صاحب مجھے ملے بہت بڑے، سعودیہ ریجیکٹ مار تھا، سعودی میں جا کر ایک جھاپڑ ہوا داڑا رکھ کر بہت زیادہ بھوجپوری عربی سیکھ لی بغیر گرامر والی۔ میں نے مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا کانفرنس میں۔ بولے نام؟ میں نے کہا غوث الورا۔ بولے کیا بتائیں گے؟ میں نے کہا غوث پاک کی حیات بتاؤں گا، ان کا تصرف بتاؤں گا، ان کی طاقت بتاؤں گا، باذن اللہ وہ کیسے مدد کرتے۔ رگے خباثت پھڑک گئی، کہا مولانا وہ کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غوث الورا سے؟ ایک دو بار بولنے کے بعد چپ ہونا چاہیے، طبیعت میں پکڑاتی ہے، دو چار بار بولا تو میں نے کہا وہ چندہ ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو سعودیہ سے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اے لازمات رکھ کر یہ بڑا پیچھل علوم، یہ جھاپک جھگوا داڑا، اے شامی کباب اور یہ گاڑا گاڑا آئی، ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا تو میں کیا کروں؟ نہیں دیکھا، میں نے سعودی کا کلمہ پڑھا ہے کہ رسول اللہ کا کلمہ؟ آبے گدہ الذی یا تمام معلوم کا نام یاد آ جائے۔ اہل حدیث بنے گھوم رہے، بتا اہل حدیث، ارے باپ رے باپ، معلوم پڑتا ہے، پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل، بھونس زمانے کے لیے اہل حدیث نام رکھنا۔ ایک ان سے بھی زیادہ ماڈرن فرقہ ہے۔ 5 منٹ بولوں؟ اگر تم اجازت نہیں دو گے تو میں نہیں بولوں گا، عجیب بات، ایسی دل رکھنے کے لیے پوچھ لو، تھوڑا تم کو بھی لگنا چاہیے حضرت ہمیں بھی کچھ سمجھتے ہیں۔ اللہ پانی لاؤ، سیدہ بہت دیر بعد بولے۔ اہل حدیث جو ماڈرن فرقہ ہے تمہارے شہر میں ہے الہ آباد؟ دیکھو میں جاؤں نا تو ابھی میں 1 سال تو تقریر نہیں کروں گا، لیکن مناظرے کے لیے منع نہیں کرتا، وہ تو میں اپنے گھر کی ٹکٹ لگا کے جاتا ہوں۔ اگر مناظرے کی کیفیت بن جائے تو چیلنج دے دینا، انشاءاللہ میں حاضر آ جاؤں گا، مناظرہ کر لوں گا۔ اہل حدیث ان کے بڑے بھائی اب گریٹ ورجن، یہ لوگ فقہ کو نہیں مانتے، منکرین فقہ نے اپنا نام اہل حدیث رکھا۔ اب ایک فرقہ وہ ہے جو حدیث کو نہیں مانتا، اس نے اپنا نام اہل قرآن رکھا، اہل قرآن۔ عبداللہ چکرالوی، غلام پرویز، اور آج کی ڈیٹ میں جاوید غامدی، جس کو بہت لوگ بہت بڑا اسکالر سمجھتے ہیں، جاوید غامدی آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، بیچارے کے ہاتھ سے مرنے سے پہلے 2-4 ہی چیزیں رہ گئی حرام جس کو حلال کرنا پڑتی ہے، ورنہ تقریباً حرام کو اس نے حلال کر دیا۔ جی، عورت نبی کا فرمان ہے اکیلے حج پہ جا نہیں سکتی، اس نے جائز کر دیا۔ اس کے مطابق پورے ملک کے اگر کیپٹل میں ایک امام سارے چینلز لگائے اور مائک پہ نماز پڑھائے، لوگ گھروں میں دیکھ رہے ٹی وی میں، اس کو فالو کر کے نماز پڑھ لے، نماز ہو جائے۔ کتنی آسانی چاہیے دین میں۔ داڑھی ضروری نہیں ہے، اسلامی لباس ضروری نہیں ہے، حجاب ضروری نہیں ہے، سنت کوئی چیز نہیں ہے، حدیث کوئی چیز نہیں ہے، قادیانی کافر نہیں ہے، عیسائی سے، کرسچن سے، یہودیوں سے، جیوز سے سب سے نکاح ہو سکتا ہے، سب کا ذبیحہ حلال ہے۔ خدا کی قسم یہ دور اتنے فتنوں کا ہے، تمہیں ٹینشن آتا کہ نہیں آتا؟ کبھی کبھی میرا ہی 100 لیٹر خون جل جاتا، سوچ سوچ کے کیا ہوگا کیا ہوگا، کتنا میں اکیلا جا جا کے بولوں، ایسا چھاتی پھاڑوں جب سمجھے گے تم لوگ کیسے کیسے لوگ ہیں۔ شیخ محمد نام کا ایک حدیث ہے پاکستان میں، پورا کلین شیو ہے، صرف قرآن کو مانتا، حدیث کو نہیں مانتا۔ قرآن کا ایسا ترجمہ، ایسی تفسیر کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ روح اسلام مست ہوتی ہے، ایسی تفسیر قرآن کی طرح۔ ایسے کئی لوگ اہل قرآن کے
جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ نام تمہارا کہاں سے آیا تو بولتے حدیث سے آیا. مان دیکھو کون سی حدیث سے؟ حدیث ابو داؤد کے اللہ کے نبی نے کہا یا اہل القرآن اوتروا فإن اللہ ذکر. اے اہل قرآن ذکر پڑھو، اللہ ذکر ہے، ذکر کو پسند کرتا ہے. تو اہل قرآن سے مراد تم لوگ ہو گے دھامر. وہاں اہل قرآن سے مراد صحابہ کی وہ جماعت جو رات رات قرآن کی تلاوت کرتی. مگر انہوں نے کہا دیکھو ہمارا نام قرآن حدیث نہیں، حدیث کو مانتے ہیں. ابھی ان سے پوچھو ان کے چھوٹے بھائی غیر مقلدوں سے، گوگل کے مقلدوں سے، ملکہ وکٹوریہ کے ناپاک دودھ پی کر پلنے بڑھنے والے ان چوزوں سے، ان فارم کے مرغیوں سے ہم نے سعودی میں نہیں دیکھا سے. تمہارا نام کہاں سے آیا؟ بولے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اہل حدیث تو وہ ہے جو حدیث پر عمل کرتے. اچھا تمہارے نزدیک تو قرآن اور حدیث کی دلیل ہے، اب امام احمد بن حنبل کا قول بھی دلیل ہو گیا. دیکھ رہے ہو باقی فرقوں کی شانیں، جہاں سے مل جائے کام چل جائے، جیسے مل جائے بس کام چلنا چاہیے. یہ حدیث کو مانتا نہیں، حدیث سے دلیل دے رہا ہے. شیعہ قرآن کو مانتا نہیں، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. وہ جو قرآن کی آیت ہے کہ ابراہیم بھی ان کے شیعہ میں تھے، وہ اپنا نام قرآن سے ثابت کر رہا ہے، اپنا نام حدیث سے ثابت کر رہا ہے، اپنا نام امام احمد بن حنبل کے قول سے ثابت کر رہا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. درس کے ایسے ایسے پاجامہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. نام اچھا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرقہ بھی اچھا ہو، تعلیم بھی اچھی ہو. ذرا سا ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھیں. میں نے 100 مرتبہ کہا ہے سنداز پہ شادی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے. ورق ہٹا کے اندر کی گندگی دیکھیں. فتنوں کا دور ہے، بہت فتنے آئے، بہت سے آنے والے ہیں. اور خدا جانے 100 سال بعد کیا معاملہ ہے. لیکن ایک بات سوچو، کوئی جماعت کتنی ہی بڑی ہو، کتنی ہی سکسیس ہو، روپے پیسے میں کتنی ہی کامیاب ہو، خدا کی قسم مجھے اہل سنت و جماعت پر قائم رہنا ہے. بس یہی سوچیں، مجھے اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اسی پہ مرنا ہے، اسی پہ مٹنا ہے، چاہے میں اکیلا رہوں. سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا اگر ایک سنی بچے گا تو وہی سواد اعظم، وہی سواد اعظم. بھیڑ بھاڑ سے کوئی لینا دینا نہیں. اپنی حفاظت کیجیے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجیے. تقریر میں تو میں نے بہت سی باتیں کی، باری باری سب کو تھوڑا تھوڑا تبرک دیا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے ہم کو تو بولے ہی نہیں، تم کو بھی سب کو فیض دے دیا. تھوڑا تھوڑا باتیں تو بہت ہے. میں 18 تاریخ کو وہی دیکھ رہا تھا تب سے، یہ موبائل میں کم وقت ٹائم نہیں ملتا نہیں، یہ ایسا ہے. اور غیر مقلد ہو برابر مل جاتا ہے. 18 تاریخ کو میں آ رہا ہوں وارانسی. قریب میں ہے نا آپ کے، تشریف لائیں گے آپ لوگ. میں نے غالباً ایک آیت کریمہ پڑھی سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 83 وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. یہی پڑھا. ہاں تو ٹھیک پڑھا. تو مجھے لگا شاید میں نے غلط پڑھا. یہ ہوتا ہے قبول حق کا جذبہ. اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو فوراً رجوع کر لیتا. تو میں 18 تاریخ کو وارانسی جا رہا ہوں. آپ کو شاید ایک بات نہیں معلوم، بتا کر ختم کر دیتا ہوں. اہل حدیث جماعت پیدا ہی بنارس سے ہوئی. ان کا جو بانی ہے مولوی عبداللہ بنارسی، پہلے شیعہ تھا، وہ پیدا ہی بنارس سے ہوئی. اب ذرا سوچو جہاں ان کا جنم استھان ہے، جہاں جنم بھومی ہے، جنم بھومی کو لے کے کتنے مسئلے ہوتے ہیں. تو وہیں پر آنے کے بعد جو قاعدے سے میں رگڑا لگاؤں گا اور جو سوچوں گا کتنا مزہ آئے گا. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ فجر گھنا میں بنارس میں انشاءاللہ تعالی میں 18 تاریخ کو آؤں گا. دیکھو باتیں بہت ہوتی ہیں، باتیں کرنے آیا تھا. چند باتیں جو درد دل کے طور پر بھی میں نے سامنے رکھی. خدا کے لیے اہل سنت کے مذہب پر رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پر رہو، اپنے مرکز سے جڑے رہو، قائد ملت کے فرامین پر عمل کرو. اپنے بیچ میں فتنہ فساد نہ ہونے دو، اختلاف مت ہونے دو. سنی بھائی بھائی بن کر رہو. اور جو اللہ رسول کا دشمن ہے، کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، یا اونلی سنگل پرسن خود ایک فرقہ ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا کوئی دینا نہیں ہے. ہمیں تو بس اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، ان سے تعلق اور ان کی رضا چاہیے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کوئی کام.
लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। 2 ऐलान समाप्त करें, अपनी बात खत्म। नंबर 1 ये कि मेरा अपना एक व्हाट्सएप चैनल है, आप उसे फॉलो करें। वहाँ तमाम फिरकों की ठुकाई होती है और भरपूर दीनी इल्म दिया जाता है। अहादीस, मसले मसाइल, बुजुर्गों के अक़वाल, मेरे दौरे वगैरह, ताज़ा अपडेट्स वगैरह और तमाम बातिल फिरकों का प्रूफ के साथ मेरा होता है। उसकी आसान सूरत ये है, खुद भी फॉलो करें, घर में भी फॉलो करवाएं और मिलने जुलने वाले दोस्तों को भी कहें फॉलो करें। और फॉलो करने के बाद तवज्जो के लिए सिर्फ फॉलो ना रखें, हर पोस्ट को पढ़ें, शेयर करें, लाइक करें। व्हाट्सएप पर आप जाएं, व्हाट्सएप में अपडेट्स आता है आजकल, अपडेट्स में जाएं, ऊपर एक ऐसा गोल बटन आता है, उस पर क्लिक करके सुन्नी लिखें तो टॉप पर सुन्नी जमीअतुल अहनाफ वेरीफाइड यानी ब्लू टिक के साथ में एक चैनल आएगा, उस पर क्लिक करें, चैनल खुलेगा। ऊपर फॉलो लिखा है, बेल आइकन लिखा, बेल आइकन पे प्रेस करें और उसकी लिंक को अपने स्टेटस पर लगाएं, दोस्तों को भेजें। सारे सुन्नियों को इस चैनल से जोड़े। नेट से दीन सीखना है तो मुस्तनद उलमा के जरिए सीखें। हम हैं आपके लिए वक्त देने के लिए, हम ऐसे भी वक्त दे रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों वक्त दे रहे हैं, यहाँ सीखिए। दूसरी बात, जैसे मालूम है राफिदियत खानकाहों से फैल रही है, वहाबियत मदरसे से फैल रही है। मदरसे तो माशा अल्लाह यूपी में कहने की जरूरत नहीं है, कितने हैं। एक ऐसी निराली खानकाह जहां से 10 शोबों में दीन का काम बड़े पैमाने पर, इंटरनेशनल पैमाने पर करने का इरादा है। मैं बंबई में कायम कर रहा हूँ खानकाह हनफिया सुन्नी दारुल इफ्ता और रज़वी दारुल इस्लाह, जो 10 शोबों में दीन का काम करेगी। खानकाह बनाऊं कि नहीं बनाऊं? तो बच्चे देखो, 2 नुक्कड़ है जाने के रास्ते, दोनों जगह स्कैनर लेके जाओ, भाई खड़े रहो अभी से। हाँ माशाअल्लाह, खड़े होना, खड़े रहो। जाते जाते तबरुक के लिए उसका फोटो खींच कर मत ले जाना, ऑनलाइन कुछ डोनेट करो तंजीम के अंदर। कैश है तो बच्चों के पास कैश दो, जब दोगे नहीं, माल खर्च करोगे नहीं तो आलिम भी क्या करेगा? लोग कहते हैं हजरत आप जैसे 10 हो जाए तो रात तक खत्म हो जाएगा, तो 10 होंगे कैसे? 9 बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन आपका कुछ ताउन हो, अपने मरहूमीन के नाम से इसाले सवाब करें, जरूर दें। ज़कात, सदक़ात, फित्रे, फिदिये, नफली सदक़ात और चैनल में जुड़ेंगे हर जुमार को तंजीम के स्कैनर पर नफली सदका पेश किया करें। इसी 2 शाबान को इंशाअल्लाह उसका इफ्तिताह करने का मैंने सोचा है।